अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इंशाल्लाह अपना 12वां सिपारा शुरू करेंगे उर्दू तर्जुमे के साथ इंशाल्लाह। तरीक़ाकार हमारा वही होगा जो हम लेकर चल रहे हैं पूरे रमज़ान मुबारक के आगाज़ से, यानी इसमें हम सिर्फ़ उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपको येलो कलर में जो हाईलाइटेड अल्फाज नज़र आएंगे वो थोड़े से जो उर्दू के मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं। उसके मतलब इंशाल्लाह अंग्रेज़ी में और आसान उर्दू में साथ साथ हम करते जाएंगे। और जो करने के काम हैं और जो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायतनामे हैं या वाज़े आयात हैं अल्लाह ताला की डायरेक्शंस जहाँ पर मौजूद हैं, उनको हमने लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर जो भाई बहनें इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो अपने नोट्स भी ले सकते हैं और इसको इंशाल्लाह हम बाद में शेयर भी कर देंगे आपके साथ। तो ये आपकी आसानी के लिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया। आज के मुताले के आगाज़ हम करवाएंगे इंशाल्लाह हामिद क़य्यूम भाई से। जी हामिद क़य्यूम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि इससे छुप जाएं। खबरदार, जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छुपने को भी जानता है और खुले को भी। वो तो उनके भेदों से भी वाकिफ है। भेदों का मतलब है सीक्रेट्स। वो अच्छा, तो इसमें ये जो शुरू में कहा जा रहा है ना कि ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छुप जाएं, यानी कि इसका मतलब यह है कि बुनियादी तौर पर कि वो जो लोग अपनी नज़र छुपाने की या छुपने की कोशिश करते हैं ना कि भाई हमें इनकी बात ना सुननी पड़े, इसका मतलब ये है। जी आगे चलिएगा। वो तो उनके भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में है। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे ना हो और जिसके मुतालिक वो ना जानता हो कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक साफ दफ्तर में दर्ज है। दफ्तर का मतलब रजिस्टर्ड। और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि उससे पहले उसका अर्श पानी पे था ताकि तुमको आजमा कर देखे। अच्छा, यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि ये जो अर्श की बात आ रही है ना, अल्लाह ताला का अर्श कैसा है। अर्श का मतलब तो थ्रोन होता है वैसे, कि जहाँ से बैठकर हुकूमत की जाती है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला का अर्श कैसा है और ये पानी कौन सा था जहाँ पे ज़मीन और आसमान बनाने से पहले अल्लाह का अर्श मौजूद था, ये हमारे लिए जानने का कोई ज़रिया मौजूद नहीं है। तो बस इसको हमें ऐसे ही समझना होगा जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया। जी आगे चलिए हम। तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। अब अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कहते हो कि लोगों, मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो मुनकिरीन फौरन बोल उठते हैं कि ये तो सरीह जादूगरी है। और अगर हम एक खास मुद्दत तक इनकी सजा को टालते हैं तो वो कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने उसे रोक रखा है। सुनो, जिस रोज उस सजा का वक्त आ गया तो वो किसी के फेरे न फिर सकेगा। फेरे ना फिर सकेगा मतलब है नो वन कैन स्टॉप। और वही चीज उनको आ घेरेगी। आ घेरेगी का मतलब है एनसर्कलिंग ग्रिप, जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर उससे महरूम कर देते हैं तो वो मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है। और अगर इस मुसीबत के बाद जो इस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा सिखाते हैं तो वो कहता है मेरे तो सारे दिलदार पार हो गए। ये होती है दिलद्दर भी सही लफ्ज़ है और दलद्दर भी सही लफ्ज़ है, दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। और इसका मतलब पढ़ लीजिए। दिलद्दर का मतलब है बैड टाइम्स, पॉवर्टी, डिफिकल्टीज। फिर वो फूला नहीं समाता। फूला नहीं समाता का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी और अकड़ने लगता है। इस ऐप से पाक अगर कोई है तो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेकोकार हैं, और वही हैं जिनके लिए दरगुजर भी है और बड़ा अजर भी। दरगुजर का मतलब है फॉरगिवनेस। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही हैं, और इस बात पर दिल तंग हो कि वो कहें। दिल तंग का मतलब डिप्रेस।
اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ حوالہ دار کا مطلب ہے کیئر ٹیکر، کسٹوڈین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ گھڑ لی کا مطلب ہے فیبریکیٹ۔ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، خوشنمائیوں کا مطلب گلیمر، اور ان کی کارگزاری کا سارا پھل جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہے وہ سب ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ ملیا میٹ کا مطلب وینش، روئن، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ باطل کا مطلب ہے فیوٹائل۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ایک ہی لفظ کے مختلف جگہ پہ مختلف معنی جو ہے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے نا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہم نے وہ معنی استعمال کیے جو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے فٹ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ جی حامد بھائی آگے چلیے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ گھڑے کا مطلب وہی فیبریکیٹ۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے، اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ سوچتا کا مطلب they did not understand۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا۔ گھاٹے کا مطلب لاس، اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ
ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے ہمارے ہاں ارزل تھے، ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارزل تھے. ارزل کا مطلب ہے اگنوبل، ناٹ نوبل، لو کلاس آف سوسائٹی. بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. حامد بھائی اور ایک سیکنڈ کے لیے رکیے گا یہاں پہ ذرا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کا جب تذکرہ ہم کل پڑھ رہے تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوجوان ایمان لے کر آئے تھے. تو یہ ایک فنومینا ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کی دعوت اٹھتی ہے کہیں پر بھی تو جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں اس میں یا تو نوجوان ہوتے ہیں سوسائٹی کے، یا سوسائٹی کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہاں پر ارازل کہا گیا. یعنی ارزل کا مطلب ہوتا ہے جنہیں ہم لو کلاس کہتے ہیں نا، سوسائٹی کی جو بالکل لو کلاس ہوتی ہے، مزدور اور ترکھان اور لوہے کا کام کرنے والے، یعنی کہ جو لوگ بھی معاشرے میں بالکل لو انکم لوگ یا لو اسٹیٹس لوگ ہوتے ہیں، عمومی طور پر جو ہے نا یہ انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں یا نوجوان ہوتے ہیں. اور یہاں پر نوح علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں بھی جو پوری آرگیومنٹ آپ کو نظر آئے گا نا پورے واقعے میں، وہ آرگیومنٹ چل رہا ہے پوری جو سوسائٹی کی ایلیٹ کلاس ہے اس کے ساتھ. اور وہ ایلیٹ کلاس کا یہ سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے کہ بھئی غریب لوگ تمہارے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، پہلے ان کو ہٹاؤ اپنے پاس سے، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے. اور یہی بات جو ہے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹاؤ گے تو ہم تمہاری بات سنیں گے. اس پیرائے میں اب آپ آگے کا جو ہے نا اس کو سنیے. جی ہاں. اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیک دیں. چپیک کا مطلب ہے میکنگ اوبیڈینٹ بائی فورس. اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں. مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. برت کا مطلب ہے بیہیو، اپلائی. اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں. حقارت کا مطلب ہیٹرڈ، ڈسڈائن، لکنگ ود ہاسٹیلٹی، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. جی اس کو آگے جو ہے وہ ڈاکٹر سہیل آپ پڑھیں گے جی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے واقعہ نوح علیہ السلام کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے، بل بوتا ایبیلٹی، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ بری کہیں گے نان اکاؤنٹیبل یا نان ابلیگیشن۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑو۔ کرتوتیں کہتے ہیں مسچیف کو۔ ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا اور اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنسے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے۔ جی ہاں، کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ بلا ٹوٹ پڑتی ہے، ٹربل ٹو فال یا ڈیزاسٹر جسے کہیں گے۔ جی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، erupt from oven، اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے۔ اس میں سوار کر دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹیڑنا بھی، میرا رب بڑا غفور۔ ٹھہرنا اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھتا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ موج کہتے ہیں ہائی ویو کو، اور حائل کہیں گے آبسٹرکٹ ہوگی۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا کہیں گے سوالوں کو، اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جو دی پر ٹک گئی۔ جودی کہیں گے یہاں ہے ماؤنٹین ان کردستان، جودی ماؤنٹین کا نام ہے، اور ٹک گئی سٹے یا سٹاپ ہو گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے،
وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح ایک علیہ سیکنڈ السلام نے ڈاکٹر صاحب ٹھہریے گا یہاں پہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ شامل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا، فرمایا ہے کہ اِنَّهُ عَمَلٌ غیر صالح، اس کو غیر صالح قرار دیا، عمل غیر صالح بیٹے کو۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافروں کے ساتھ، بلکہ آگے شاید دوبارہ آئے گا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ تو یہ ہوتا رہا ہے کہ انبیاء کے گھروں میں بھی ان کے جب فرعون کے گھر میں آسیہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی سپورٹر تھیں، لیکن انبیاء کے گھروں میں ہمیں ملتے ہیں کہ جو کافر بھی ملتے ہیں ان کے گھروں میں۔ تو اللہ رب کریم نے ان کے بیٹے کو عمل غیر صالح کا، یعنی کہ یہ اس طرح کی مثال ہے جس طرح کسی فرد کا اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے، گل جائے، ہاتھ یا پاؤں سے کاٹا جانے لگے، اور وہ شخص کہے کہ میرے ہاتھ کا حصہ کیوں کاٹ رہے ہو، یہ جو میرے ہاتھ کا حصہ ہے، تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کے لیے ضرور ہے کہ یہ سڑا ہوا حصہ ہے، اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ تو یہ سڑا ہوا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا بیٹے کو ان کے۔ جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ہاں، لہٰذا تو اچھا، نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جزاک اللہ خیر اے ڈاکٹر نبی، صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جی آگے رفیق بھائی آپ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ بس صبر کرو، انجام کار مطمئنوں ہی کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرم کی طرح منہ نہ پھیرو۔ جی انہوں نے یہ جواب دیا، دہانے کا مطلب ہوتا ہے گیٹس، یعنی کہ آسمان کے گیٹس کھل جائیں گے، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ کا رزق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، اور زمین سے بھی ملے گی ان کو۔ رفیق بھائی ذرا مائک قریب کر لیجیے گا۔ انہوں نے جواب دیا، ابھی صحیح آواز ہے؟ جی انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ ہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا رفیق بھائی، یہاں پر یہ بات آ رہی ہے نا، میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو، اس کا مطلب ہے جو بھی تم نے میرے خلاف ایفرٹس کرنی ہے کرو، اور یہ جاندار ایسا نہیں جس کی چھوٹی کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول، یعنی کہ ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔
اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ یہاں پہ خلجان کا مطلب میں بتا دوں، خلجان ایجیٹیشن یا ریسٹ لیسنس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو خلجان کہتے ہیں۔ جی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا ترس نہ کرو، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو در لیا اور وہ اپنے بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بھائی ایک تو آ رہی ہے آپ کی طرف سے۔ ہاں جی، ایک منٹ میں یہ ٹھیک کرتا ہوں، آواز بند کرتا ہوں۔ بہتر ہے حامد جی بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں تھے تو وہ ان سے بیکڈ کال بنا ہوا بیکڈ کاف بنا ہوا بچڑا، مگر جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا، ڈاؤٹ فل ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں،
ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی, وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. وہ بولی, ہائے میری کم بختی, کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اچھا طارق بھائی ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکیں گے کہ یہ جو وہ جو کہہ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وائف یہاں پہ کہ ہائے میری کمبختی, یہ کوئی برے الفاظ نہیں ہیں, بلکہ یہ جیسے عجیب کیفیت میں خواتین جو ہے وہ ایک اظہار کرتی ہیں عجیب بات کا, یہ وہ اسٹائل ہے اصل میں. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ایج اراؤنڈ 80 ایئرس تھی جب ان کو یہ خوشخبری دی گئی. جی آگے چلیں گے. فرشتوں نے کہا, اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں, تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں, اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا, تو اس نے قوم لوط کے معاملہ میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. جھگڑا, ڈسپیوٹ, آرگومنٹ کرنا. اچھا یہاں پر بھی ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا. یہ جھگڑا سے جی ایسا لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو میں نہیں ہے, بلکہ یہ عربی اسٹائل ہے کہ جس میں ایک محبت بھرا اسٹائل ہوتا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے ایک آرگیومنٹ شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ پلیز آپ اس کو معاف کر دیں, یہ آپ لوط کی قوم کو کیوں آپ اس کو عذاب بھیج رہے ہیں. تو وہ مطلب بار بار وہ کہہ رہے تھے, فرشتے ان کو کہہ رہے تھے نہیں ہم نے عذاب لے کے جانا ہے, اور وہ بار بار روکنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پیارے انداز میں بیان, یہ نیگیٹو نہیں ہے بلکہ پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ میرا نبی جو ہے وہ جھگڑا کر رہا تھا کہ اس قوم کے اوپر عذاب نہ بھیجیں آپ. جی کنٹینیو کیجیے گا. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا, اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا, اے ابراہیم علیہ السلام, اس سے باز آ جاؤ, تمہارے رب کا حکم ہو چکا, اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا, پھیرے ریٹرن. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا, اور کہنے لگا, آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. خوگر, ایڈکٹڈ, اکسٹم ٹو. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا, بھائیو, یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا, تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا, کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا, یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. جی یہاں بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کا جو سب سے بڑا گناہ تھا جسے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا, وہ ان کی ہم جنس پرستی تھی, ہومو سیکشولیٹی. اور جو ہے یہ فرشتے جو ہے یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جو ہے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے, اور وہ اتنے بے غیرت لوگ تھے کہ لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو. اور یہاں پر جو آپ کو آیات نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام نے کوئی اپنی بیٹیاں ان کو پیش کی تھیں, بلکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ تم مردوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ایک جائز طریقہ تمہارے لیے رکھا ہے, اس جائز طریقے کو اختیار کرو. لیکن وہ قوم اتنی ڈھیٹ تھی کہ انہوں نے پھر آگے سے یہ آرگیومنٹ شروع کر دیے. یہ طریقے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ہم نے پیج پڑھ لیا حامد بھائی, آگے. جی آگے. تب فرشتوں نے اس سے کہا, اے لوط علیہ السلام, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. بس تو کچھ رات رہے, اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی, کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے, صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. پھر جب ہمارے فیصلہ کا وقت آ پہنچا تو ہم نے
اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی تل پٹ اپ سائڈ ڈاؤن ڈسٹرائڈ، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کا پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ نشان زدہ، مارکڈ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ منشا مرضی، بل، تصرف سپینڈ۔ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ عالی ظرف، نوبل، میگنیمس، عالی ظرف، نوبل آدمی، اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کرو۔ ارتکاب کمٹ کرنا۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی، سٹبننس، کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے، ریجیڈیٹی، یہ نوبت، سٹیج، ٹائم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام، یہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب علیہ السلام، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو، بلبوتا ابیلٹی، ریسورسز۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا آ پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی طور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ ساکر ڈاکٹر محبوب الحسن بھائی۔ اور موسیٰ کو سنو،
मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे। और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अपनी निशानियों और खुली सनद मामूरियत के साथ फिरौन और उसके आयान, सनद मामूरियत होगा प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट, फिरौन और उसके आयान सल्तनत की तरफ भेजा। आयान सल्तनत यानी एलीट क्लास जो रूलिंग करती है ना स्टेट पर। मगर उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म रास्ते पर ना था। क़यामत के रोज वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में उन्हें दोज़ख की तरफ ले जाएगा। कैसी बदतर जाए वरूद है। जाए वरूद यानी प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं या स्टेशन कह सकते हैं जी। ये जिस पर कोई पहुंचेगा। और उन लोगों पर दुनिया की भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज भी पड़ेगी। कैसा बुरा सिला है ये जो किसी को मिले। ये चंद बस्तियों की सरगुज़िश्त है। सरगुज़िश्त का मतलब लाइफ स्टोरी या एनसीडॉट भी कहेंगे इसको, जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से बाज अब भी खड़ी हैं और बाज की फसल कट चुकी है। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने आप ही अपने ऊपर सितम ढाया। और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे उनके कुछ काम ना आ सके, और उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवा उन्हें कुछ फायदा ना दिया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ ऐसे ही हुआ करती है। फिल वाक़े उसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। हकीकत यह है कि इसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अज़ाब आखिरत का खौफ करे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे और फिर जो कुछ भी उस रोज होगा सबकी आंखों के सामने होगा। हम उसके लाने में कुछ बहुत ज्यादा ताखीर नहीं कर रहे, बस एक गिनी चुनी मुद्दत उसके लिए मुकर्रर है। गिनी चुनी का मतलब काउंटेड एंड सिलेक्टेड। जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी इल्ला ये कि खुदा की इजाजत से कुछ अर्ज करे। फिर कुछ लोग उस रोज बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में जाएंगे जहां गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हाँपेंगे और फुनकारे मारेंगे। हाँपेंगे के मतलब गैस, ब्रेथ विद स्ट्रगल। और फुनकारे मारेंगे का मतलब होगा हिसिंग। और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक के जमीन और आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। बेशक तेरा रब पूरा अख्तियार रखता है कि जो चाहे करे। रहे वो लोग जो नेक बख्त निकलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे और वहां हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। ऐसी बख्शिश इनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मुनक़ते ना होगा। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू उन माबूदों की तरफ से किसी शक में ना रह जिनकी ये लोग इबादत कर रहे हैं। ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए हैं। लकीर के फकीर फॉलो दी बीटन पाथ, डू नॉट यूज देयर ओन माइंड और इंटेलेक्ट। यानी जो रास्ता पकड़ लिया बस उस पे चलते रहे। उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे, और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे बगैर इसके कि इसमें कुछ काट कसर हो। काट कसर का मतलब रिडक्शन। हम इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दे चुके हैं और उसके बारे में भी इख्तलाफ किया गया था,
जिस तरह आज इस किताब के बारे में किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई है। अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले ही ना तय कर दी गई होती तो इन इख्तिलाफ करने वालों के दरमियान कभी का फैसला चुका दिया गया होता। ये वाक़या है कि ये लोग इसकी तरफ से शक और खलजान में पड़े हुए हैं। खलजान का मतलब है एजिटेशन, रेस्टलेसनेस। जी, जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। यहाँ से आगे हफीजुर रहमान भाई। हफीज भाई शायद ड्रॉप हो गए। डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। नहीं, हफीज भाई आ गए हैं। हफीज भाई आप आ गए हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आ जी गया। कंटिन्यू कीजिए। माइक जरा करीब कर लीजिएगा, आपकी आवाज कम कीजिए। अभी मेरी आवाज क्लियर है? जी बेहतर है पहले से। और ये भी वाकया है कि तेरे रब और ये भी वाकया है कि तेरा रब उन्हें उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देकर रहेगा। यकीनन वो इनकी सब हरकतों से बाखबर। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम और तुम्हारे वो साथी जो कुफ्र और बगावत में से ईमान व ताअत की तरफ पलट आए हैं, ठीक ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो जैसा कि तुम्हें हुक्म दिया गया है। बंदगी की हद से तजावज न करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन जालिमों की तरफ जरा न झुकना और न जहन्नम की लपेट में आ जाओगे, और तुम्हें कोई ऐसा वली व सरप्रस्त ना मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सके और कहीं से तुमको मदद न पहुंचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुजरने पर। दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो खुदा को याद रखने वाले हैं। और सबर कर, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी जाया नहीं करता। फिर क्यों ना उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने इन कौमों से बचा लिया। वरना जालिम लोग तो उन्हीं मजों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान उन्हें फरवानी के साथ दिए गए, एक्सेस, और वो मुजरिम बनकर रहे। तेरा रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, हालांकि उनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हो। बेशक तेरा रब अगर चाहता तो तमाम इंसानों को एक गुरह बना सकता था, मगर अब तो वो मुख्तलिफ तरीकों पर चलते रहेंगे। और बेराह रवैयों से सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन पर तेरे रब की रहमत है। इसी आजादी इंतखाब व इख्तियार और इम्तिहान के लिए तो उसने उन्हें पैदा किया था। और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई जो इसने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबरों के किस्से जो हम तुम्हें सुनाते हैं, ये वो चीजें हैं इनके जरिए से हम तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं। इनके अंदर तुमको हकीकत का इल्म मिला और ईमान लाने वालों को नसीहत और बेदारी नसीब हुई। रहे वो लोग जो ईमान नहीं लाते तो उनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो और हम अपने तरीके पर किए जाते। अंजाम कार का तुम भी इंतजार करो और हम भी मुंतजिर हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है।
और सारा मामला उसी की तरफ रुजू किया जाता है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू उसकी बंदगी कर और उसी पर भरोसा रख, और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तेरा रब उससे बेखबर नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर हफीज़ भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सूरह हूद का मुताला मुकम्मल किया है। 12वां सिपारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि सूरह यूसुफ के का कुछ हिस्सा जो है 12वें पारे में आता है, लेकिन चूंकि सूरह यूसुफ जो है वो मुकम्मल तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक तफसीली वाक़या इसमें बयान हो रहा है, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट उस वक्त होगा कि हम एक ही नशिस्त में इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ें। तो इंशाल्लाह आज ही हम इस नशिस्त को यहाँ पे ख़त्म करके और कल जो है वो सूरह यूसुफ मुकम्मल तौर पर अल्लाह ने चाहा तो पढ़ेंगे इसको एक ही सिटिंग में, और 13वां पारा का जो बकिया हिस्सा वो भी इंशाल्लाह उसमें हम अल्लाह ने चाहा तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज की नशिस्त को यहीं पर हम अभी स्टॉप करेंगे और उसी तरह दुआ से